बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 90 दरस मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वैसे तो इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करामत, मौजज़ा, इससे मुताल्लिक़ काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में अक़वाल और आसार का यहाँ पर ज़िक्र किया है और मुतअद्दिद अक़वाल को नकल करके वो इस चीज़ को वाज़े फरमाना चाहते हैं कि जो विलायत है और वली से सरज़द होने वाली करामत है वो फिल हकीकत नबी के मौजज़े का फैज़ है और नबी का मौजज़ा ये अताए इलाही होता है, अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है। लेकिन वो एक ख़ास कैफियत के अंदर इस फ़र्क को वाज़े करते हैं कि अगर नबी का मौजज़ा है और उसको एक मकाम पे ज़ाहिर करना है तो उसके लिए लाजिम है कि वो उसका इजहार करे, अपने मौजज़ात का, अल्लाह की वहदानियत का, अपनी नबूवत का, और रसूल पे लाजिम है कि वो अपनी रिसालत का इजहार करे। जबकि वली के लिए लाजिम है कि वो अपनी करामत को छुपाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। क्यों? इसलिए कि वली मरातिब के एतबार से इस्तिकामत को इख्तियार करने जा रहा है और उसके लिए लाजिम है कि वो मंज़िल मकसूद पर पहुंचने के लिए करामात की बजाय इस्तिकामत के रास्ते को इख्तियार करके अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुंच जाए। वैसे तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुताल्लिक़ जो रिवायत इरशाद फरमाई, जो हदीस पाक इरशाद फरमाई, वो एक बुनियाद, असास और कायदे के तौर पर मौजूद है। हुजूर ने फरमाया इत्तकू फरासतुल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि ताला, कि मोमिन की दूर अंदेशी से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब मोमिन की जो बसीरत है, मोमिन की जो फरासत है, वो अल्लाह तबारक व ताला की अता, अल्लाह तबारक व ताला का करम और अल्लाह तबारक व ताला के फजल के नतीजे में है। मसलन कुरान पाक में कई एक आयात इसके ऊपर मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ एक आयत मुबारका को जिक्र करना चाहूँगा जो कि सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर है 25। इरशाद बारी ताला है वहुज़्ज़ी इलैक बिजिज़्इन नखलते तुसाकित अलैकी रोतबा, फरमाया कि और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताज़ी पकी खजूरें गिरेंगी। और यहाँ फरमाया तुसाकित अलैकी रोतबन जनिया, कि तुझ पर पकी हुई खजूरें गिरेंगी। अब इसमें मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, दीगर मुतअद्दिद मुफस्सिरीन कराम ने इसके ऊपर पूरी गुफ्तगू फरमाई है। यहाँ वो फरमाते हैं कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप को हुक्म हुआ तो आपने वो जो जड़ थी वो खुश्क हो चुकी थी, उसको पकड़ा और हुक्म ये हुआ कि उसको हिलाओ। वो खुश्क थी और जब आपने उसे पकड़ा, उसको हिलाया, वो तर भी हो गई और वो खजूरें भी देने लगी, और ऐसी खजूरें जो पकी हुई थीं, जो काबिल इस्तेमाल हैं, जिससे अपनी भूख की शिद्दत को कम किया जा सकता है। अब एक ही लम्हे में खुश्क खजूर का पकड़ना, उसको हरकत देना, उससे पकी हुई खजूरों का आना, गोया
اس کا سرسبز ہو جانا، اس کے اوپر پھل لگ جانا اور پکا ہوا پھل اس کا ملنا، یہ ایک لمحے میں یہ چیز مل رہی ہے، اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عورت نبیہ نہیں ہوتی بلکہ ولیہ ہوتی ہے، تو ایک ولیہ کا یہ عمل ہے کہ ایک ہی پل میں اس کے لیے کتنے ثمرات مل رہے ہیں۔ پہلا ثمر کہ وہ سرسبز ہو گئی، دوسرا ثمر اس پر پھل لگ گیا، تیسرا ثمر وہ پک گیا، اور چوتھا ثمر کہ وہ ان کو مل رہا ہے۔ اگر ایک پل میں ایک ولیہ سے یہ عمل سرزد ہو رہا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور خاص ذکر کیا اور پھر فرمایا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فرمایا تو کھا اور پی اور آنکھ کو ٹھنڈا رکھ۔ اس سے نتیجتاً بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایسی کھجوریں نہیں تھیں، چے جائے بعض مقامات پر کھجور لگ جاتی ہے، پک جاتی ہے، لیکن قابل استعمال اور کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ پک بھی گئی اور اس قابل ہے کہ وہ کھانے کے استعمال کے قابل بھی وہ ہو رہی ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندیاں ایسی ہیں، اگر ان کا تعلق جو واضح ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ان کو یہ چیز نصیب ہو رہی ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، پھر امت کے اولیاء، پھر ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ جن کی امت سے ہونے کے لیے انبیاء التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عظمت اور شرف کا عالم کیا ہوگا۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، حضور کی امت کو یہ توفیق عطا کی ہے اور یہ شان عطا کی ہے اور یہ شرف عطا کیا ہے کہ اگر اللہ والے، جس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی بات کو ذکر کیا گیا، خشک چیز کو ہاتھ لگایا جائے وہ ہری ہو جائے اور پھل دینے لگے، تو اللہ والا کسی مردہ دل پر نگاہ کرے، توجہ کرے، تو یقیناً وہ دل زندہ بھی ہو جاتا ہے، ذکر الہی میں مشغول بھی ہو جاتا ہے، اور معرفت کا، وہ خیر کا اور اللہ کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا وہ محور اور مرکز بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ اسی کی ایک کیفیت ہے جس کے متعلق اگر قرآن پاک میں دیکھیں، واسع کرسیہ السماوات والارض، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہی قلب العارف، یہ جو واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے، وہ مومن کا، عارف کامل کا دل ہے جو اس وسعت کو پاتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کے انوار و تجلیات کا مرکز بنتا ہے۔ لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ دل اللہ کے ذکر کی طرف، اس کی رضا کی طرف، اس کے انوار کی طرف، اس کی تجلیات کی طرف تب راغب ہوتا ہے یا اس سے معمور ہوتا ہے جب کسی مرد کامل کی نظر اور اس کی نگاہ پڑ جائے۔ جس طرح خشک تنے کو جلا ملتی ہے، اسی طرح مردہ دل کو حیات اور زندگی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سلطان بہو صاحب فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو دل دا محرم ہوئے حضرت باہو سوئی رب پہچانے ہو۔ اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ دل اس کی ذات کا محرم بن جائے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیگر کچھ چیزوں کا ذکر کیا جس میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کیا، اور یہ بھی ایک طویل روایت ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا کہ ان کے پاس ایسے پھلوں کا آنا کہ جب ان کو قید کر کے لایا گیا اور ہر چیز کو ان سے روک دیا گیا،
تو فرماتے ہیں حضرت بنت حارث کا قول نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، کہ میں نے حضرت خبیب بنت الارت ان کو دیکھا ہے کہ ان سے بڑھ کر میں نے کوئی قیدی نہیں دیکھا کہ ان کے پاس ہر طرح کی خیر اور اچھے اچھے پھل اور اچھی اچھی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی. فرماتے ہیں واللہ لقد وجدتہ یوما یاکل من کتف عنب فی یدی، میں نے ایک دن انہیں دیکھا کہ انگوروں کا ایک گچھا ان کے پاس تھا. اور پھر وہ فرماتے ہیں وما بمکہ من ثمر، یہاں تک کہ وہ پھل اس وقت ظاہراً مکہ میں موجود نہیں تھا لیکن حضرت خبیب کے پاس اس وقت وہ پایا گیا. وکانت تقول انہ لرزق من اللہ رزقہ خبیبا، کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا اور عطیہ تھا کہ جب مکہ میں وہ رزق وہ پھل موجود نہیں تھا لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تناول بھی فرما رہے ہیں اور اس کو استعمال بھی فرما رہے ہیں. تو یہاں کئی ایک چیزیں ہیں اس سے متصل جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ذکر کی ہیں، لیکن جو سمجھنے والی بات ہے اور جو غور طلب بات ہے وہ یہی ہے کہ کرامات در حقیقت یہ فیض نبوت ہوتا ہے، اور فیض نبوت اگر کسی سبب اور کسی چیز کے نتیجے میں ملتا ہے تو وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مطابقت، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا. جب آدمی حضور کی اطاعت کو اختیار کرتا ہے، حضور کی پیروی کو اختیار کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اپنا اوڑھنا اور اپنا بچھونا بنا لیتا ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے نتیجے میں بندے کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ اس کا کنیکشن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط اور قوی ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خیر بھلائی اس کے وجود سے پھوٹنے لگتی ہے، علم کے چشمے اس کے وجود سے پھوٹنے لگتے ہیں، حکمت کے چشمے اس کے وجود سے پھوٹنے لگتے ہیں، خیر کے چشمے اس کے وجود سے پھوٹنے لگتے ہیں. اور ناچیز کی رائے میں اگر اس کے اندر غور و فکر کیا جائے تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے آدمی کے لیے، انسان کے لیے، مومن کے لیے، مرد کے لیے، کہ جو کوئی اس کے پاس بیٹھے تو اس کی صحبت سے اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو ملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ملے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ انور کا اس کو فیض ملے، نور، نورانیت اور تنویر ملے. اور جو کوئی دور سے اس کو دیکھے تو اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی جھلک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی واضح جھلک نظر آئے. اور اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کا وجود، آدمی کا عمل، آدمی کا رویہ، آدمی کی سوچ فکر اور آدمی کا کردار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت میں ہو. حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق ایک بات فرمائی جو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی کامل عکاس ہے، اور اس سے واضح طور پر ایک جھلک اور ایک عکس نظر آتا ہے. آپ فرماتے ہیں ہر کے بیند روئے من شد اولیاء، روئے من با روئے رحمت مصطفیٰ. فرمایا جو میرا چہرہ تکتا ہے وہ ولی نہیں ولی گر بن جاتا ہے، وہ فقط ولی نہیں اولیاء کے فیض مقام اور مراتب تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا روئے من با روئے رحمت مصطفیٰ، میرے چہرے کی نورانیت، میرے چہرے کے انوار، میرے چہرے کی تجلیات یہ در حقیقت با روئے رحمت مصطفیٰ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی رحمت کا فیض ہے. کیونکہ حضور جس کو اپنی رحمت سے نواز دیں اس کا وجود بھی اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا سایہ بن جاتا ہے.
فیض کا سایہ بن جاتا ہے، فضل کا سایہ بن جاتا ہے، اور اس کے وجود کے ہر رگ و ریشہ سے، ہر عضو سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ فرمایا میں نے ہر مقام اور مرتبہ یہ شریعت کے ذریعے حاصل کیا، اور شریعت کو اپنا رہبر، اپنا رہنما اور اپنا پیشوا بنائے رکھا، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ کی اولاد پاک سے 10ویں 11ویں پشت چل رہی ہے، اور آپ کے اولاد میں اگر آپ کے شہزادوں کو دیکھو تو وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عکس جمیل ہیں، سنت کے عکاس ہیں، اور ان کا وجود مخلوق کے لیے رحمت، فیض اور فضل کا سبب اور باعث ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مطابقت اور حضور کی شریعت کی پیروی کو اپنے لیے لازم ٹھہرائیں، تو پھر ہمارا وجود بھی خیر کا محور اور اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جائے گا۔ بہت شکریہ۔